बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते का दिन होता है सवाल व जवाब के लिए, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं हमारे मुल्क के एक मुमताज़ सनाख़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे हम हम्द भी सुनते हैं, उनसे हम नात सुनते हैं, और प्रोग्राम का इख्तिताम होता है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम पर। ख़वातीन हज़रात, एक दरख्वास्त जो मैं अक्सर करता हूँ, 3-4 हफ्तों से मैं नहीं कर रहा था, लेकिन आज फिर करूँगा आपसे दरख्वास्त कि हमारे पास जो सवालात आते हैं, जो हम सवालात रखते हैं मुफ्ती साहब के सामने, वो सवालात मसलकी बुनियाद पर ना हों। नंबर 1, सवालात बहुत सारे आते हैं हमारे पास, तो अब उसमें कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि जो हम यहाँ लाइव प्रोग्राम में नहीं कर सकते, वो सवालात रख नहीं सकते। दूसरी बात ये कि बाज़ ख़वातीन और बाज़ हज़रात भी बिल्कुल अपने घरेलू मसाइल और ऐसे मसाइल के जिनका फ़ायदा उम्मत को नहीं हो सकता, सवालात वो करें कि जो इल्मी कमी को दूर कर रहे हों, और दूसरी चीज़ ये कि आलम इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, लोगों तक बात पहुँचे और लोगों के जहन से इबहाम दूर हो जाएं। मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर करते हैं, जहनों से हमारे इबहाम निकाल देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से चलते हैं लाहौर, जहां मुंतज़िर मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल-अज़हरी साहब। क़याम सुबह का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से होता है। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिल-हक़्क़ि लम्मा जाअह। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहु। अलैस फ़ी जहन्नम मथwan लिल-काफ़िरीन। माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कारी साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्लज़ीना जाहिदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ख़वातीन हज़रात, इस आयत का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर लाहौर, जहां हमारा इंतज़ार कर रहे हैं मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और उससे जालिम कौन जो खुदा पर झूठ बहतान बांधे, या जब हक बात उसके पास आए तो उसकी तकजीब करे। क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं है? और जिन लोगों ने हमारे लिए कोशिश की, हम उनको ज़रूर अपने रास्ते दिखा देंगे, और खुदा तो नेकूकारों के साथ है।
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تیری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسلم راؤ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین حضرات تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ممتاز عالم دین، کئی ہفتوں بعد آپ تشریف لا رہے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ وجہ یہ کہ آپ ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ تشریف فرما ہے محترم مکرم علی خان صاحب، ہمارے ملک کا وہ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب وہ ڈوب کر اور اپنی کیفیات کے ساتھ حمد پڑھتے ہیں، نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور پھر ہمارا محبوب اور ہمارا ہیرو علامہ اقبال کا جو کلام آپ پڑھتے ہیں ڈوب کر، ان سے ہماری کیفیات تبدیل ہوتی ہیں اور ہم کسی اور ماحول میں کسی اور کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ مکرم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں حمد باری تعالیٰ کے لیے درخواست کروں مکرم صاحب سے، اور مکرم صاحب سے آج میں کہوں کہ حجاج کے قافلے اب روانہ ہو رہے ہیں، اور ایک اور بہت اچھی بات، بہت خوشخبری یہ بھی ہے کہ ان حجاج کے قافلوں میں مکرم علی خان بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ مکرم بھائی بھی اس سال حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ ہم ان سے ہم کی بات کریں گے اور ہم درخواست کریں گے کہ آپ اگر ہمیں وہ ہم سنائیں کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، ان سے ہم نعت بھی سنیں گے اور کلام اقبال بھی۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر تیر اندازوں کے دستے کا کمانڈر کس صحابی کو بنایا تھا؟ صحیح جواب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، بنی اسرائیل کس نبی کی اولاد کہلاتے ہیں؟ بنی اسرائیل کس نبی کی اولاد کہلاتے ہیں؟ تین آپشنز، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ صحیح جواب روانہ کرنے کے لیے ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 021345270009، 0213452806، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 3031 پر۔ پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے۔ مکرم بھائی، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کر ہی دیا کہ حجاج کرام کے قافلے روانہ ہو رہے ہیں، الحمدللہ یہ عاجز بھی اس میں شامل ہے، تو میں جو حجاج کرام جا رہے ہیں ان کو بھی، اور ظاہر ہے میں بھی جا رہا ہوں، یہ ڈیڈیکیٹ ایک طریقے سے کیا جا رہا ہے حجاج کرام کو یہ کلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں دیکھیں تو دیکھے جائیں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم
بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات، یہ جو حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، مکرم صاحب نے یہ کلام صبیح الدین رحمانی کا ہے. مفتی صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سوالات بہت سارے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھوں جو کل سے میرے ذہن میں ایک سوال گھوم رہا ہے. جو ملک کے حالات ہیں ہمارے، کل بھی جو عام تعطیل تھی اور جو کچھ اس ملک میں ہوا، ایک بات ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ مغرب بار بار اس قسم کے اعمال سے، یعنی یہ اعمال قبیحہ جو ان سے گزرتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر چیک کرتا ہے ہمارا کہ مسلمانوں میں دینی حمیت کتنی باقی رہ گئی ہے وغیرہ وغیرہ. ڈیبیٹ مسلسل ہو رہی ہے پچھلے ایک ہفتے سے 10 دن سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ ایسا محسوس نہیں کرتے کہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے ہمارے اور مغرب کے مابین؟ اگر ہم کچھ ویب سائٹس ایسی کریٹ کریں، کچھ ایسی ہاٹ لائنز بنا دیں کہ 24 گھنٹے جہاں پر آپ جیسے علماء کرام موجود ہوں، 24 گھنٹے کوئی سوال دین کے تعلق سے اور جن پر ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ کی جانیں، ہماری اولاد قربان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، آپ کے اسوے کے تعلق سے کوئی کنفیوژن ہو تو دنیا کا کوئی بھی شخص ہو وہ جائے، ویب سائٹ پہ جائے، ہاٹ لائن پہ فون کرے اور اپنے ابہام کو دور کرے. کنفیوژنز دور ہونے چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں معاملہ صرف اس حد تک نہیں محدود میری رائے میں کہ ہم صرف ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے، کمیونیکیشن گیپ ہونے سے تو انکار نہیں کہ ہے، لیکن معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں کہ ہم اپنا ایک جو کمیونیکیشن گیپ ہے یا ان کے ساتھ جو ہمارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کے حوالے سے بات ان تک نہیں پہنچ رہی. جو ایک بڑی دقت پیش آئی وہ جو 16ویں اور 17ویں صدی میں جو مغرب کے اندر انقلاب آیا اور انہوں نے مذہب کو اپنی زندگی سے نکالا، ٹھیک ہے، تو اصل مسئلہ جو اس وقت آ کے کھڑا ہوا
وہ میری رائے میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ مذہب کو زندگی سے نکالنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. معاشرے کے اندر جو کسی طور معاشرہ کسی ایک بیٹھک پہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے. اس کا نتیجہ نکلا کہ مذہب کو جب باہر نکالا گیا تو تصور خدا ختم ہوا. اب وہاں پر ایتھیسٹ ہیں، منکر خدا پائے جاتے ہیں. جب خدا کا تصور ختم ہوا تو رسول کا تصور ختم ہوا. جب رسول کا تصور ختم ہوا تو ان کے لیے رسول کا وجود، خدا کا وجود ایسی بے معنی بات ہو گئی. اس وجہ سے ایک بات تو یہ ضرور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب ہم ان کے ساتھ جا کر کوئی کمیونیکیشن گیپ ختم کرنے کے لیے کانٹیکٹ اسٹیبلش کریں گے، کوئی رابطہ کریں گے، تو سب سے پہلا ہماری طرف سوال لوٹ کر آتا ہے کہ ہمارا مجموعی کردار ایسا ہے کہ جس کے لیے وہ ہم کو اپنے برابر بھی سمجھیں. اس وقت تو وہ برتری کے احساس کے ساتھ ہیں اور ہم کمتری کے احساس کے ساتھ ہیں. تو نتیجہ یہ کہ جب ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے خیال میں ہوتا ہے کہ ایک کمتر لوگ اپنے آپ کو ہمارے برابر لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایک بے بنیاد بات کی طرف سے وہ دفاع کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک بہت بڑا فرق آیا ہے. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن جو گیپ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیول ایک نہیں ہے، لیول ایک نہیں آ رہا. چنانچہ جب ہم کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ چونکہ ان کا تصور مذہب بالکل ہی پامال ہو گیا ہے، تو جو مذہبی تصورات ہیں وہ بالکل بدل گئے. یعنی کہ خدا اور رسول کا احترام یا خدا کے کہے ہوئے بات کی جو وہ اہمیت کہ وہ بالکل ہی ایک کانکریٹ بات ہوگی، اس کے اندر رد و بدل کا امکان نہیں. انہوں نے عقل کو آگے کر دیا. وہ افرائیت من اتبع الہہ ہوا کی جو کیفیات ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنانا. تو اس نتیجے میں جو ایک شخص تریخت کا عمل وہاں پہ جاری ہے، تو وہاں پر وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں جس کا رد عمل یہاں سے جاتا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ ایک تو یہ بات آپ کی جو وجہ ہے، اور اس طرح کے ادارے کام کر بھی رہے ہیں. اس وقت محدودیت ہے اس میں، لیکن جیسے عالم اسلام میں OIC ہے اور اس لیول پر یہ کام بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کے ادارے قائم کی جائیں جو ان کے ساتھ ان معاملات پر گفتگو رکھیں. دوسری چیز جو ہے جو میری رائے میں ہونی چاہیے کہ کم سے کم کچھ عمومی انسانی اقدار ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ان کو بلا کر گفتگو کی جائے کہ دیکھیں ٹھیک ہے، اگر آپ مذہب کو نبی مانیں تو کچھ انسانی اقدار ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت میں رکھی ہیں، خیر اور شر کی اور برائی اور اس کی. اور اظہار رائے کی آزادی کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ اظہار نفرت کی آزادی ہو. بالکل. اور خاص طور پر ان مقدس ہستیوں کے تعلق سے کہ جن پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، 1.5 ارب مسلمان جان دیتے ہیں. بالکل. کچھ کال لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام سر. جی فرمائیے سر. انیس صاحب، میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ مقام ابدیت کیا ہے؟ مقام ابدیت کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جناب والا فرمائیے. جی میں محمد رفیق بات کر رہا ہوں ضلع جہلم سے. جی فرمائیے سر. سر میری عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنی تمام سیاسی لیڈروں کو بھی اور ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں ان کو بھی اپنی قوم کو تھوڑا سا گائیڈنس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تمام کام جو جذبوں سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اب آپ جو ہمارا کوئی بھی ہمارا جو ہوتا ہے کیا نام ہے جلسے جلوس ہوتے ہیں، کم از کم روڈوں پر نہیں، سڑکوں پر نہیں، کسی کھلی جگہ پر بھی ہم جلسہ کر کے کسی موضوع پر بات کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی ضرورت کرنی چاہیے کہ یہ کام جو ہمارے جو، کیونکہ اگر کل یہ جو ہوا ہے یا اس سے پہلے ہمارے اور بھی مذہبی جلوس ہوتے ہیں، ہمیں گائیڈنس کرنے والے ہوں ٹی وی والے خاص کر کے، کیونکہ ہمارے لوگ 24 گھنٹے جو ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے، تو ان کو بھی تھوڑا تھوڑا اتنا جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے. جذبات کی وجہ سے ہم لوگ کافی چیز اپنی چیز سے ہٹتے جا رہے ہیں. آج ہم الگ تھلگ قوم ہو گئے. جب ہمارے ٹی وی نہیں تھے اس وقت بھی تو دین اسلام بہت زیادہ پھیلا ہے. اللہ نے اتنا پھیلایا کہ آدھی دنیا میں چلا گیا. آج ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں، کلوز کر رہے ہیں. ہماری یہ نفرت نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھا سوال ہے، اور یہ کہ انسان کو تکلیف نہ پہنچے، کھلی جگہوں پہ جلسے وغیرہ کریں، جلوس کریں، یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ بھی رکھیں گے مفتی صاحب کے سامنے. جی اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم انیس صاحب. جناب فرمائیے سر. سر میں نیو یارک سے بول رہا ہوں، محمد احمد. جی فرمائیے صاحب. تو اصل میں ایک بات کا متعلق مولانا صاحب سے ارادہ میں کہ آخر کار ہم پوری دنیا میں مسلم امت کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہمارے دل میں ایمان ہے، ایمان کی قوت ہے،
لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اسی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل یہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور اس میں آپ کے سوال میں ایک درد چھپا ہوا ہے اور امت سے محبت چھپی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں پہلے یہی سوال لے لیا جائے کہ 1.5 ارب مسلمان، منرل ریسورسز ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، ہم ایٹمی قوت بھی ہیں پاکستان الحمدللہ، کیا کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے. ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اس کے باوجود مسلمان دنیا بھر میں بقول ان کے ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس میں بڑی واضح بات ہے. انہوں نے خود جواب دے دیا کہ قرآن کریم کو چھوڑ رکھا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم سب سے بلند رہو گے. اس وجہ سے جیسے علامہ اقبال نے بھی جو فرمایا کہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بات اصل سمجھنے کی یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے سے، دین پر عمل پیرا ہونے سے ہماری فلاح و بہبود. اب اس کا تصور بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں دین کے قائم کرنے کا مطلب یہ کہ پورے معاشرے کو مسجد بنا دیں ہم. حالانکہ یہ مقصود نہیں ہے دین کا. مقصود دین کا یہ ہے کہ انسان اپنے معاشی، معاشرتی، دینی معاملات کو اللہ کے احکام کے تحت کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی ہمارا دین ہے. اگر ہم تاریخ اسلام کی ابتدائی مراحل دیکھیں تو اس وقت جتنا مسلمانوں نے سائنس اور دنیا کے مادی علوم پر کام کیا ہے، اب کے مسلمان تو اتنا نہیں کر رہے. تو ہمارا دین کبھی ہمیں اس چیز سے بھی نہیں روکتا کہ ہم دنیاوی معاملات کی جو تحقیق ہے یا انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، چاہے وہ طبی رخ پر ہو، معاشی رخ پر ہو، معاشرتی رخ پر ہو، جو بھی چیزیں ہوں، تو ہم نے دونوں رخ کو چھوڑ دیا. تعلیم اور تحقیق میں ہم پیچھے رہ گئے، دین پر عمل کرنے میں، دین کے نفاذ میں ہم پیچھے رہ گئے. ہمارا وہ نظام اخلاق یا وہ نظام عبادت یا وہ نظام انصاف قائم ہمارے معاشروں نے نہیں کیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے نیاز ہے. وہ تو ان اللہ غنی عن العالمین، پوری عالمین اور کائنات سے بے نیاز ہے. تو جب ہم خود اس راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے تو نتیجے میں اللہ کی بے نیازی سامنے آتی ہے، اور پھر ہمارے لیے یہ ذلت اور رسوائی مقدر ہوتی ہے. اور اس کا راستہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین چھوڑ کر مل جائے گا وہ بھی غلط ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صرف اور صرف 2-4 عبادات اور رسومات تک محدود کر لیں وہ بھی غلط ہیں. یہ ایک اجتماعی نظم ہے جس کا جو ہمارے سیاسیات کو، ہمارے معاشیات کو، ہماری سماجیات، ہماری تعلیم اور تحقیق، روابط، عالمی سب چیزوں کے بارے میں اس رخ پر کام ہونے کی ضرورت ہے. تبھی جا کر ہم اس ذلت رسوائی سے باہر آئیں گے. اور جو کالر نے خود اس کا حل پیش کیا، جس کو آپ نے انڈورس کیا کہ قرآن کریم سے دوری. مفتی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. بالکل ایسے ہی. یعنی یہ فریاد دیکھیے. خواتین و حضرات، اقبال پھر یاد آتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. گفتگو رہے گی جاری. خواتین و حضرات، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مکرم بھائی سے نعت بھی سنیں گے، اور اس کے بعد ہم کلام اقبال بھی سنیں گے. ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہیں، آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، جو سوالات کے جوابات دیتے ہیں. ہمارے اور آپ کے ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہیں، سوالات کیجئے اور اپنے کنفیوژنز دور کیجئے. تشریف فرما ہے محترم مکرم علی خان صاحب، ہمارے ملک کے ممتاز ثناء خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی ہم ان سے نعت بھی سنیں گے اور کلام اقبال بھی سنیں گے. اس سے پہلے کہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخواست کروں مکرم صاحب سے، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. غزوہ احد میں، یہ سوال ہم نے کل پوچھا تھا آپ سے، کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر تیر اندازوں کے دستے کا کمانڈر کس صحابی کو بنایا تھا؟ صحیح جواب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. بنی اسرائیل کس نبی کی اولاد کہلاتے ہیں؟ بنی اسرائیل کس نبی کی اولاد کہلاتے ہیں؟ 3 آپشنز: حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام. صحیح جواب روانہ کرنے کے لیے فون نمبرز ہیں ہمارے جو اسکرین پر بھی آ رہے ہیں.
0213452709, 021345286061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور آپ اپنا درست آپشن 3031 پر سینڈ کر سکتے ہیں. خواتین و حضرات، پروگرام کے اختتام پر روزانہ ہم صحیح جواب بتانے والے افراد کے ناموں کی پرچیوں میں سے ایک پرچی نکلواتے ہیں اور ایک خوش نصیب صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکرم صاحب. مولانا ظفر علی خان علیہ رحمت کا کلام پیش کر رہا ہوں. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. یہ معمولی مصرع نہیں ہے بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. پھوٹا جو سینے شبے تارے الست سے، پھوٹا جو سینے شبے تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. اور دیکھیے مصرع، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. سبحان اللہ.
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، جزاک اللہ مکرم بھائی۔ مفتی صاحب سوالات بہت سارے ہیں، ٹیلی فون کالز بھی ہیں، کچھ سوالات ٹیلی فون پہ بھی آ چکے ہیں، ای میل کے ذریعے کچھ سوالات آئے تھے، میں چاہتا ہوں پہلے وہ آپ کے سامنے جلدی رکھ دوں وہ سوالات۔ رابعہ صدیقی ٹوکیو سے، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس 15 تولے سونا ہو اور وہ اس میں سے آدھا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھ دے جبکہ بیٹی ابھی چھوٹی ہے، کیا اسے اس سونے پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیے، اگر بیٹی کے لیے رکھنے کا مطلب ہے کہ اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے اپنی ملکیت میں، اور ارادہ ہے کہ جب بچی کی شادی کے قابل ہو میں دے دوں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہی کی ملکیت میں اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اگر وہ اٹھا کر یہ سونا جو ہے بیٹی کی ملکیت میں دے دیں اور اپنے پاس امانتاً رکھیں تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ نہیں آئے گی جب تک بچی بالغ نہ ہو، اس لیے کہ 15 تولے کا مطلب ہے کہ 7.5 تولہ اس کو دے دیا، آدھا خود رکھ لیا، تو 7.5 تولہ پہ تو ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ جو بچی کی ملکیت میں کر دیا ہے اور ان کے پاس امانتاً رکھا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ اس لیے نہیں کہ وہ بچی کا سونا ہے، اچھا، اور ان کے پاس امانت ہے نا، بچی چونکہ نابالغ ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن پراپرٹی اور یہ ایسٹ اثاثہ تو میرا ہوا نا؟ نہیں، اگر دیکھیں اصل میں ماں باپ کا جو چیزوں پر قبضہ ہوتا ہے نا، تو ماں باپ کی کچھ چیزیں تو ماں باپ کی ملکیت میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی اولاد کی ملکیت میں، لیکن ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے بس بحیثیت سرپرست اور گارجین ان کے پاس ہوتی ہیں، ہوتی وہ بچوں کی ہیں۔ تو اسی طرح اگر فقہاء کرام نے یہ بڑا واضح مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے جو بچوں کی ملکیت میں، مثلا زیور ہے، سونا چاندی ہے، یا اس کے علاوہ کچھ رقم ہے یا کوئی وراثت میں چیز ملی، اور ماں نے یا بڑے بھائی نے کسی نے بھی اس کو اپنے پاس ایک گارجین کے طور پہ، سرپرست کے طور پہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ ان پر نہیں آئے گی، بطور سرپرست رکھا ہوا ہے۔ اچھا، لیکن اگر انہوں نے رکھا، نیت یہ رکھی ہوئی کہ میں بچی کے نام بڑے ہونے پہ کر دوں گی، لیکن ان کی ملکیت میں ہے، تو پھر ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ میری رائے اس معاملے میں یہی ہے کہ احتیاطاً زکوٰۃ دے دیں، اس لیے کہ یہ باریک فرق رکھنا جو ہے عموماً بڑا مشکل ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ دے دیا کریں، بہتر یہ ہے بالکل کہ زکوٰۃ دے دیا کریں اس پر، کیونکہ اثاثہ تو ہمارا ہے، ہمارے گھر میں ہے، کیونکہ ہم یہ بڑا جو معاملی فرق ہے عموماً یہ لوگ اس کو وہ نہیں رکھ پاتے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور سوال، یہ بھی اتفاق سے ٹوکیو سے آیا ہے، یہ ہیں مسز شاہد، ان کے سوالات دو ہیں۔ پہلا سوال تو یہی اسی قسم کا ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس 7.5 تولے سونا ہو تو کیا وہ اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جی واجب ہوگی، واجب ہوگی، واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، 3 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں اور تینوں ایک ہی کاروبار کرتے ہیں اور ایک گھر میں رہتے ہیں، قربانی ایک ہوگی یا 3 ہوں گی؟ 3 بھائی ہیں اور تینوں کی اگر بیویاں ہیں اور تینوں کے پاس ملکیت میں اتنا ہے تو 3 کے بجائے 6 قربانیاں ہوں گی، اس لیے کہ قربانی کا تعلق ہر شخص کی انفرادی ملکیت سے ہے۔ اب اگر 3 بھائی ہیں، تینوں صاحب استطاعت ہیں، تو تینوں کو الگ قربانی کرنی ہے۔ اچھا، تینوں کی اہلیہ، ان کی جو بیویاں ہیں، اگر وہ بھی اتنا سونا رکھتی ہیں اپنے پاس تو تینوں کو ان کی طرف سے بھی قربانی کرنی۔ تو قربانی کا اصول جو ہے وہ کاروبار سے یا اس مجموعی گروپ سے نہیں ہے، ہر شخص کی انفرادی قربانی ہے۔ اگر ایک شخص بالغ ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اس کی قربانی انفرادی ہے، یعنی 3 نہیں بلکہ 6 قربانیاں ہوں گی اگر بیوی کے پاس 7.5 تولے سونے سے زیادہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا فرمائیے سر۔ جاوید اقبال عرض کر رہا ہوں رحیم یار خان سے۔ جی جاوید صاحب، گزارش یہ ہے کہ ناموس رسالت کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، جی ہاں، لیکن جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے جی، اس پر سب سے پہلے اعتراض یہ ہے کہ جب جلوس نکالتے ہیں لوگ جی، تو ان کو سوٹیاں لے کر جانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کی بربادی کے لیے دعائیں تو کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ 2 رکعت نماز ادا کر کے یہ دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ تاکہ ہمارے خلاف زبان کھولنے والوں کو یہ خوف رہے کہ اگر ان کے دین کے خلاف یا ان کے نبی کے خلاف ہم نے کوئی آواز اٹھائی تو یہ لوگ طاقت سے جواب ہمیں دے سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ دین کا درس ہے ہمیں، جو دین ہمیں دے رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت، مفتی صاحب آپ کی اجازت سے، کہ وَإِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجئے۔ ان کے لیے تیار رکھو جتنی بھی استطاعت ہو تمہاری وہ قوت، اسلحہ، تاکہ دشمن پر، کفار پر تمہاری ہیبت طاری ہو۔ یہ قرآن کریم کا مطالبہ ہے، قرآن کا مطالبہ ہے۔ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اور یہ ہمیں اپنی قوت میں اضافہ کرنا چاہیے، ہماری اب معاشی قوت بھی ہو، عسکری قوت بھی ہو، اور علمی فکری قوت بھی ہو۔
اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب ارشد بول رہا ہوں جی بیڑے سے. جی ارشد صاحب فرمائیے. یہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں کیونکہ آپ کی بات میں جماعتیں ہماری. جی جی. اچھا دینی جماعتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اندر کی کمزوریاں ہیں. مثلا یہ ہے کہ قول و فعل کا عظیم الشان تضاد پایا جاتا ہے ان کے اندر. دعویٰ تو یہی ہے کہ اللہ رسول سے محبت کا، لیکن ان کی صورت حال یہ ہے کہ عام جو کارکن ہیں وہ بھی پارٹی کی قیادت سے محبت کرتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے آپ کی بات اپنے اندر اختلاف کرنے کے وہ دوسروں کے اوپر اختلاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کی بات کا جواب ہم لیں گے مفتی صاحب سے، لیکن آپ نے ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ چلتا ہے ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر بلیم گیم، کہ دینی جماعتوں کی کمزوریاں ہیں، ان کے اندرونی اختلافات ہیں. پورے پاکستان میں کیا یہ سب کی ذمہ داری نہیں؟ اور کیا ہم سب اپنا اپنا کردار کما حق کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم کسی پہ اعتراض نہ کریں. اگر ہم اعتراض کرنا چھوڑ دیں تو ہمارے علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ 75% سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں. کیا میں اپنا کام کر رہا ہوں؟ وہ کام جو میرے اللہ کو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس قرآن کریم کو مجھ سے مطلوب ہے. کیا میرے عمل سے، یہ 18 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، کیا ہم اب وہ افعال ہیں ہمارے، کیا وہ ہمارا کردار ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے ملک میں یہ بدحالی نہیں آتی. کل بھی 19-20 افراد شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے. کیا کہیں گے اس کو؟ اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عشق رسول کریم زندہ رہے گا، دل میں کبھی نہیں ختم ہو سکتا. لیکن اپنی املاک کو نقصان پہنچا دینا، اپنے ہی لوگوں کو مار دینا. کل میں ٹیلی ویژن دیکھتا رہا بیٹھا ہوا، ATMs کو لوٹا گیا، بینکوں کو لوٹا گیا، دکانوں کے شٹر توڑے گئے. ہم دیکھ رہے تھے لائیو. کیا یہ تقاضا ہے ہمارے دین کا؟ ہمارا دین تو کردار کی بات کرتا ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ اور کیا کل جو ہم نے کیا، کیا اس سے ہمارے رسول خوش ہوئے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ 19 مسلمان اس ملک کے چلے گئے. ان گھروں کا کیا حال ہوگا؟ جس گھر میں ڈیڈ باڈی جاتی ہے نا، لاش جاتی ہے، ان سے پوچھے کوئی. کچھ کال مزید لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سید فیصل بات کر رہا ہوں امریکہ سے. جی سید صاحب. جی آپ سے یہ درخواست کرنی تھی کہ شروع کے پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ مس کمیونیکیشن ہے مسلمانوں کے اور ویسٹ کے درمیان، تو یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا اس مس کمیونیکیشن کو دور کرنے کے لیے اگر آپ غور کریں تو اس بات کو دیکھیں کہ یہاں پہ یہودیوں نے اپنے لاز بنا لیے ہیں کہ ہولوکاسٹ کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ لا ہے. ایسی اینٹی سیمیٹک ریمارکس کوئی نہیں دے سکتا، یہ لا ہے. تو ایسے ہی مسلمانوں کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے ویسٹ سے کہ ہم ایک ایسا لا بنوانا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ ہو کہ کسی بھی نبی کے متعلق کبھی بھی کوئی بات نہیں کی جائے گی، بالکل صحیح، اس کی کوئی مذاق یا تضحیک نہیں اڑائی جائے گی. تو اس بات کا مطالبہ کرے یعنی مسلم امت ان لوگوں سے کہ ایسا کوئی مذاق یا وہ کسی نبی کے متعلق نہیں اڑا جائے گا، نہ صرف پروفٹ محمد بلکہ کوئی بھی نبی. یہ کہ سارے نبی ایک گلدستے کے پھول ہیں اور ہر پھول جو ہے وہ ایک گلدستہ بناتا ہے، تو وہ سب نبی جو ہیں وہ قابل عزت ہیں اور قابل احترام ہیں. تو اس سے یہ لا بننا چاہیے، دور ہوگا. ٹھیک ہے، لا بننا چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے بہت زیادہ لا بن جائے گا تو پھر سب اس کے پابند ہوں گے. بہت اچھی بات. تو اس پہ غور کریں اور انشاءاللہ اس بات کو پھیلائیں کہ مسلم امت اس پہ غور کرے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اور آپ نے جو بات کی مس کمیونیکیشن کی، سب کیا امریکی غلط ہیں یا سب پورا ویسٹ غلط ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بہت اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ چند لوگ ہیں جو یہ خلفشار اور یہ شرارت اور شرانگیزی پھیلاتے ہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا، جس سے آپ نے میری بات کو انڈورس کیا، سپورٹ کی میری بات کی، کہ یہ جو مس کمیونیکیشن ہے، یہ کمیونیکیشن گیپ ہے، اس کو دور کیا جائے. کچھ ہاٹ لائنز ایسی بنا دی جائیں کہ جس میں 24 گھنٹے ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہوں، اسکالرز بیٹھے ہوئے ہوں. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے وہ سوال کرے، 24 گھنٹے فون اٹھائیں، بات کریں. ہمارا دین جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کا احترام کرتا ہے. ہمیں تو یہ درس ہے اور قرآن کریم کا یہ درس ہے اور حکم ہے
کہ تمام انبیاء کو مانے بغیر، ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور پرانی پہلی کتاب ہے مصدقا لما بین یدہ، قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں مفتی صاحب تمام کتب پہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن کریم تمام کتابوں کا سردار ہے. بالکل. فیہا کتب قیمہ قرآن کریم نے فرما دیا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کچھ کالز لیتے ہیں مزید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر فرمائیے. سر مدثر بات کر رہا ہوں کاڑا سے. جی مدثر صاحب. ایک دو مختصر کوشچن ہے میرے، وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. ایک پہلا تو یہ ہے سر کہ یہ کیا سٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں ہمارے اپنے لوگوں نے اور مغرب کے لوگوں نے کہ اگر کوئی مسلمان اسامہ بن لادن جیسا یا ایمن ظواہری جیسا کوئی کام کرتا ہے تو اوور آل ہمارے اوپر دھبا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایون انڈین ایکٹر جو ہے شاہ رخ خان اگر وہ بھی جاتا ہے تو اس کی بھی اسکریننگ ہوتی ہے. شیخ رشید صاحب جاتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے. مطلب اوور آل سب کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے کہ مسلمان اس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ان کا کوئی ہدایت کار یا اداکار اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی ایک شخص نے کیا ہے. مطلب کہ ان کی اگر ایک شخص نے بھی کیا ہے تو اوور آل گورنمنٹ تو دیکھ سکتی ہے نا، بیان کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ. دوسرا سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو ہڑتالیں ہوتی ہیں، یہ جو احتجاج ہوتے ہیں، کیا یہ منظم انداز میں نہیں ہو سکتے؟ یہ علماء کرام جو کال تو دے دیتے ہیں لیکن اس کا انتظام، اس کی پراپر چیکنگ، یہ سب کچھ ان کے ذمہ نہیں ہوتا. یہ عوام کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ہم نے آپ کو کہہ دیا آپ کوثر خانوں تک چلے جاؤ، آپ وہاں تک مارچ کر لو، وہاں پہ جا کے آگ لگا دو. 19 لاشیں کل اٹھی ہیں تو کیا ان کو اس بات پہ احساس ہے کہ وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی؟ صحیح بات ہے. یہ بھی رکھتے ہیں سوالات. اور پہلے سوال کا جواب تو میرا خیال ہے سمپل سا ہے، وہ بھی اقبال کے شعر میں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہم جب تک قوت حاصل نہیں کریں گے، ایک اپنا وزن نہیں ہوگا ہماری بات میں، تو ہماری بات نہیں سنی جائے گی. 57 اسلامک اسٹیٹس ہیں. کل بھی ہم نے پروگرام کیا تھا، ایک بڑا پروگرام کیا تھا اس موضوع پر کہ جب تک ہم اپنی ایک معاشی حیثیت منظم نہیں کریں گے، نمبر 1. نمبر 2، اپنی جو تیل کی قوت ہے ہمارے پاس، ہمارے جو پیسے ہیں جو مغرب کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، ان پیسوں کو استعمال نہیں کریں گے اپنی قوت میں اضافے کے لیے، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھیں گے، ہم کہیں نہیں رہیں گے. اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. مسئلہ یہ ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ خون 100,000 انجم تو ہوتا ہے، وہ سحر پیدا نہیں ہو رہی ہے. اس سحر کو پیدا کرنا ہے. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں اب آپ اس پر بات کریں، یہ ہڑتالیں منظم کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے میں اس میں بات عرض کروں کہ یہ ہڑتال اور مظاہروں کا جو تصور ہے، اس کا جو ایک مقصود ہے وہ ہوتا ہے اجتماعی رائے لوگوں کے سامنے رکھنا، ارباب اقتدار تک پہنچانا یا دنیا کے لوگوں کے سامنے پہنچانا. یہ اس کا ایک بنیادی مقصد ہے. آج جو دنیا میں ظاہر ہے پہلے زمانے میں، آج سے کوئی 500 سال پہلے اس کا اتنا رواج نہیں تھا. ان کا منظم ہونا اور ان کو ترتیب کے تحت چلانا عملی طور پر حقیقتاً مشکل کام ہے. اب اس کو کس طرح سے کیا جائے؟ دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی حکومت کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی اسلامی حکومت ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اجازت دے کہ جا کر تم ہمارے یہاں جو سفارت خانہ اس پہ حملہ کرو. نہ اس کی شرعن اجازت ہے، اس لیے کہ سفیر ہمارا مہمان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے کہ سفرا کے اوپر اس طرح کیا جائے. یہ کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے ممکن نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ غیر شرعی ہے، یہ غیر شرعی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس پر کہ اگر ایک شخص سفیر ہے ہمارے یہاں تو ہمارا مہمان ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ کسی صورت میں ممکن نہیں. تو اب اگر ہم اس احتجاج کو منظم کریں اور اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کسی سفارت خانے پہ جا کر کچھ کریں گے، یہ عملاً شرعاً اور عقلاً ممکن کام نہیں ہے. اس کا کوئی ایسا لائے عمل ہونا چاہیے، جیسے ابھی ایک کالر نے کہا کہ کوئی ایک ایسی جگہ بنا دی جائے جہاں پر جائیں لوگ احتجاج کریں، یا یہ کہ وہاں پر کوئی ایسا نظم قائم کر دیا جائے جس کے ذریعے لوگوں کو اطمینان ہو کہ ہمارا احتجاج متعلقہ جگہ پہنچائے. لیکن اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ جو غفلت ہوتی ہے حکومتوں کی طرف سے کہ وہ معاملے کو دبا کر اور کسی اپنے طریقے سے حل کرتے ہیں،
اس کے رد عمل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو عوام کی انرجیز ہیں ان کو پراپرلی استعمال کیا جائے اور صحیح سب کی طرف استعمال کیا جائے. یہ عوام کی قوت اور یہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی متاع ہے، لیکن مسلیڈ کر دیتے ہیں بعض لوگ. پھر اس میں ظاہر ہے کہ جب اجتماعی شکل میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ اے ٹی ایم لوٹنے والے لوگ بھی، یہ ظاہر ہے حب رسول والے تو ہو ہی نہیں سکتے جو اے ٹی ایم جا کے لوٹ رہے ہیں، املاک برباد کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پولیس پر پتھر بھی اگر کوئی پھینک رہا ہے تو یہ بھی کوئی قابل قبول بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے. آخر میں صرف ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ سوالات جو رہ گئے ہیں اگلے ہفتے ہم ضرور رکھیں گے ان سوالات کو، اور ایک بہت اہم سوال کہ مقام ابدیت کیا ہے. ایک سوال آیا تھا، یہ بہت اچھا سوال اور بہت بڑا سوال. خواتین و حضرات، کلام اقبال کے لیے ہم مکرم صاحب کی طرف چلیں گے کہ وہ ہر فراز کہ مجھ کو، ہاں قرآن اندازی کی بھی بات ہے. ابھی ایک پرچی نکال کر آپ دیجئے مفتی صاحب کو، میں تو کلام اقبال میں قرآن اندازی بھول گیا تھا. جی مفتی صاحب، کون خوش نصیب؟ یہ ہے شایان صالح فیصل آباد. شایان صالح صاحب فیصل آباد سے، آپ کو مبارک ہو. کلام اقبال مکرم صاحب، وہ ہر فراز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکوں. اور یہ مقام ابدیت کی بات ہو رہی تھی نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. کلام اقبال. وہ ہر فراز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں. حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہے گون گون. عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں. ضمیر پاک کو نگاہ بلند و مستی شوق، نہ مال و دولت قارون، نہ فکر افلاطون. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم
صدائے کن فیکون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ مفتی صاحب فوراً سورہ رحمان کی وہ آیت کا ٹکڑا ذہن میں آتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو روز سجاتا ہے ہمارے لیے روز، اور یہ مسلسل آگے بڑھنے کا عمل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ذہن میں آتا ہے فوراً کہ اگر تمہارے 3 دن ایک ساتھ گزر جائیں، ایک جیسے گزر جائیں، تو اپنے مرنے کی دعا مانگنی شروع کر دو۔ وہی جو آپ بات فرما رہے تھے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آگے بڑھنا ہے، تسخیر کائنات کرنی ہے۔ درس قرآن کریم دے رہا ہے کہ یہ آپ کمندے ڈالیں اور اس کائنات کو فتح کریں، صرف چند دینی مسائل اور فقہی مسائل میں الجھ کر نہیں رہ جانا، کیونکہ اقبال نے ایک اور جگہ کہیں لکھا ہے کہ وضو کے مسائل تو ابلیس کو بھی بہت آتے تھے، وضو کے مسائل کے علاوہ بھی بڑھنی ہے بات، آگے جانا ہے۔ یہ عالم اسلام کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور انشاءاللہ آئے گا۔ خواتین و حضرات، یہاں پروگرام ختم کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حج کی سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے۔ کل کیونکہ ایک عام تعطیل اور بڑا پروگرام تھا، کل ہم نے کیا، آج ہفتے کا دن، سوال جواب کا دن۔ انشاءاللہ کل تو اتوار ہے، اتوار کو پروگرام نہیں ہوتا ہمارا، لیکن ریپیٹ پروگرام چلتا ہے ہمارا۔ منڈے سے پھر ہم بات شروع کریں گے وہیں سے جہاں سلسلہ کرام ٹوٹا تھا، یعنی ہم میدان عرفات پہنچ گئے تھے۔ میدان عرفات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگی اس پر ہم بات کریں گے پیر کو۔ اجازت، خدا حافظ۔